बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। शब क़द्र खुसूसन इबादत और याद इलाही की रात है, इसलिए हर मुसलमान को इस रात में हर काम से फारिग होकर अल्लाह की इबादत में खो जाना चाहिए। लेकिन मुसलमान शब क़द्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हुए इस रात को भी गफलत में गुजार देते हैं और इस रात के फैज़ व बरक़ात से महरूम रह जाते हैं, जो कि 1000 महीने की इबादत से भी अफजल रात है। शब क़द्र में इबादत के लिए नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। नीयत दुरुस्तगी ईमान का एक हिस्सा है। नीयत के दुरुस्तगी के बगैर ईमान की रूह कायम नहीं होती। नीयत में रज़ाए इलाही को ध्यान में रखते हुए बिना और किसी मकसद यानी दिखावे, लालच वगैरह के इबादत करनी चाहिए। इबादत शुरू करने से पहले जिस्म और लिबास का पाकीज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए शब क़द्र में रात को गुस्ल करना बहुत ही बेहतर है, यानी शाम होते ही नहा लिया जाए और फिर साफ और पाकीज़ा लिबास पहनकर इबादत में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। शब क़द्र में मुसलमान को जिस तरह इबादत करनी चाहिए और इबादत का जो अंदाज इख्तियार करना चाहिए वो कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्लिम शरीफ में रवायत करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितनी इबादत रमज़ान के आखिरी अशरे में करते थे उतनी दूसरे दिनों में नहीं करते थे। इस हदीस पाक से जाहिर होता है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में कसरत से इबादत करना हुजूर अकरम की सुन्नत है, क्योंकि आप उस अशरे में आम दिनों के मुकाबिल बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज करते। इसलिए आपकी पैरवी में हमें भी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। शब बेदारी। शब क़द्र में शब बेदारी बेहतरीन अमल में से है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप तलाश शब क़द्र के लिए जागते रहते। इसके पेश नज़र हमें भी जागना चाहिए, क्योंकि हुजूर अकरम रमज़ान के आखिरी अशरे में खुद भी शब बेदार रहते और घर वालों को भी शब बेदार रखते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आखिरी अशरा आया तो रसूल अल्लाह रातों को खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते। शब बेदारी का सुन्नत तरीका तो यही है कि पूरा अशरा रातों को जागा जाए। अगर कोई ना कर सके तो ताक रातों में शब बेदार रहे। अगर कोई ऐसा भी ना कर सके तो उसे चाहिए कि 27वीं रात को लाजिम तौर पर शब बेदार रहे, जो अमूमन शब क़द्र होती है। जो हजरात एतकाफ में बैठे हों उनके लिए शब बेदारी मुश्किल नहीं, उन्हें तो लाजिम चाहिए कि पूरा एतकाफ शब बेदारी में गुजारें। शब बेदारी के लिए मस्जिद बेहतर है। अगर मस्जिद में शब बेदारी ना कर सकें तो जहाँ भी रहें शब बेदारी में मसरूफ़ रहें। मस्जिद में शब बेदारी का तरीका यह है कि शब क़द्र में शाम की नमाज के बाद ज़रूरी काम से फारिग हो जाएं, साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बावज़ू होकर मस्जिद में जाएं, वहाँ इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और तरावी की नमाज में भी शिरकत करें। उसके बाद जब तरावीह और नमाज पढ़ चुकें तो मस्जिद में किसी एक मुकाम पर बैठ जाएं और याद इलाही में मसरूफ़ हो जाएं। जब नींद आने लगे तो दोबारा वज़ू कर लें या उसी मकाम पर खड़े हो जाएं। हर मुमकिन तरीके से नींद न आने दें और सारी रात यूं ही मस्जिद में इबादत में गुजार दें। शब बेदारी में दुनिया की बातें ना करें। दुनिया की गुफ्तगू से इबादत की लज्जत और सुरूर जाता रहता है, लिहाजा बातों से बचना ज़रूरी है। शब क़द्र में शब बेदारी कोई मुश्किल काम नहीं। शब बेदारी में जो अमल भी किया जाए उसमें पाक और साफ नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मत मुसलमान से बेशुमार सूफियान और सालेहीन का ये मामला रहा है कि वो इत्तबाई सुन्नत में शब क़द्र की तलाश में शब बेदारी करते रहे हैं, लिहाजा हमें भी शब बेदारी करनी चाहिए। शब बेदारी की मामूली सी तकलीफ का अज़र बहुत ज़्यादा है। इंसान को चाहिए कि इस रात दुनियादारी के कामों से बिल्कुल अपने आप को फारिग रखे और अल्लाह की याद में खुद को मसरूफ़ रखे। बेहतर तो यह है कि शब क़द्र किसी अल्लाह वाले की सोहबत में गुजारे, फिर देखे कि शब बेदारी में कितनी लज्जत महसूस होती है। नवाफिल शब क़द्र। शब क़द्र में जिस तरह भी और जितना भी अल्लाह के हुजूर इबादत की जाए कम ही है। शब क़द्र में रात भर जाग कर हम भी इसी तरह इबादत करें जिस तरह हमारे नबी मोहतरम करते थे, यानी कसरत से नवाफिल पढ़ें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अल्लाह को क़याम, रुकू व सुजूद बहुत पसंद है और ये तीनों बातें नमाज में पाई जाती हैं।
لہٰذا شب قدر کی رات کو عشاء اور فجر کی نماز کی ادائیگی بے حد ضروری ہے، کیونکہ نفلی عبادت فرض عبادت کے بعد ہے، اور یہ فرض عبادت کسی حالت میں بھی اس رات کو ترک نہ ہونے دیں۔ اگر یہ نمازیں نہ ادا کریں تو پھر رات بھر جاگنے اور نوافل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوافل پڑھنے کا یوں تو ہر وقت ثواب ہے، مگر مبارک راتوں میں نوافل پڑھنے کا اجر و فضیلت عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور پھر شب قدر جیسی مقدس اور بابرکت رات میں نوافل پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اگرچہ اس رات میں نوافل پڑھنا نوافل ہی ہے، مگر فرض نمازوں کے برابر ان کا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ رات اللہ کی خاص عنایت ہے، جس وجہ سے اس میں عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ شب قدر میں نفل پڑھنے کا ثبوت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم سے روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شب قدر میں اس طرح نوافل ادا کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد زیادہ سے زیادہ بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ رکوع و سجود کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جس قدر خلوص نیت سے ہو سکے نوافل ادا کرے، اور اگر ہو سکے تو آنسو بہائے۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو اپنی صورت کو نہایت عاجزانہ بنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو سکے۔ جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں محبت کے آنسو پیش کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی خصوصی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یوں تو اس رات نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، مگر بعض صالحین کے اس رات میں کچھ خاص طریقے نقل ہیں جو کہ آگے بتائے گئے ہیں۔ عارفین سے نقل ہے کہ شب قدر میں 2 رکعت نفل یوں پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار اور سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھیں۔ نوافل کی تکمیل کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس نوافل کا اجر بے پناہ ہے۔ نوافل صلاۃ التسبیح، اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے حضرت عباس سے فرمایا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، آپ کے ساتھ بخشش نہ کروں، آپ کو نفع نہ پہنچا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور نوازیں۔ آپ نے فرمایا، 10 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے جو غلطی سے کیا، جو جان بوجھ کر کیا، چھوٹے بڑے، چھپے اور کھلے، سب گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب بتا کر ارشاد فرمایا، اگر آپ سے ہو سکے تو ہر روز یہ نماز ایک بار پڑھ لیں، اور اگر روزانہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ 10 باتوں سے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز ایسی بتاتا ہوں جو اگلے پچھلے نئے پرانے 10 قسم کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 بات سے مراد اس نماز کی 10 تسبیحات ہے جو سوائے قیام کے ہر موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا، اس لیے لیلۃ القدر کو قرآن پاک کے ساتھ گہری مناسبت اور تعلق ہے، کیونکہ یہ رات نزول قرآن کی یادگار ہے۔ لہٰذا اس رات میں قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کی جائے کم ہے۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے دربار میں بیٹھا ہوا اپنی زبان سے قرآن دہرا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا اجر رحمت، برکت اور بخشش کی صورت میں اسے ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور چمکتی ہوئی 2 سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ العمران کی تلاوت کرو، اور سورہ العمران کی تلاوت کرو، یہ دونوں قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت میں برکت ہے۔ شب قدر میں ذکر الہی،
نوافل اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت افضل ہے، لہٰذا اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں ذکر الہی کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تب آپ کی دعا ان الفاظ میں تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی خداوند تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اس دعا کو پڑھ کر جو مسلمان دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں درود پاک۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کا نور بنایا پھر اپنے محبوب کی تعریف میں مصروف ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجنے لگا، اور جب اللہ محبوب کی محبت میں انتہا پر پہنچا تو پھر اللہ نے اپنی مخلوق یعنی ملائکہ اور انسانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی میرے محبوب کی تعریف کرو جس طرح میں کر رہا ہوں۔ اس حکم کے تحت انسانوں اور فرشتوں کے لیے حضور پر درود پڑھنا ضروری ٹھہرا۔ اس کے علاوہ حضور کریم کی ذات اقدس تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت نسل انسانی کو ہدایت کا راستہ دیا، جس میں انسان کی بھلائی ہے، انسان کو عظمت اور عزت ملی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور کریم کے اس احسان کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے اور ایسے طریقے سے کرے جو اللہ تعالیٰ کا مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے شکر ادا کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ حضور اکرم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہے۔ یوں تو ہر درود پاک ہی بہت عمدہ ہے، مگر آگے بتائی گئی درود پاک میں سے کسی ایک کو شب قدر میں پڑھنا بہت بہتر ہے۔ سب سے بہتر درود پاک درود ابراہیم ہے۔ دوسری درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسری درود شریف، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ چوتھی درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شب قدر میں عبادت کا انداز۔ شب قدر میں عشاء کی نماز اور تراویح کے پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے چاہیے، مگر نوافل اتنے پڑھنے چاہیے کہ جتنے آسانی سے پڑھے جا سکیں۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن کریں۔ خوش دلی سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نوافل اور تلاوت کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہو جانا چاہیے اور استغفار کا وظیفہ پڑھنا چاہیے، جو کہ نہایت ہی اثردار ہے۔ پھر کچھ وقت کے لیے کلمہ پاک کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اعمال کرتے ہوئے رات کا پچھلا پہر ہو جائے تو اس وقت تہجد کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد درود پاک کی ورد میں صبح تک مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر میں مصروف عبادت رہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جس پر اہل تقوی عمل کیا کرتے تھے۔ شب قدر میں دعا۔ اس مقدس رات میں تمام نیک دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ رات ہمیں نصیب ہو اور ہم دعا مانگیں تاکہ دلی خواہش پوری ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تمام اعمال سے فارغ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ خدا کی طرف لو لگا کر اور رو رو کر دعا کریں، اپنی تمام نیک اور جائز حاجتیں مانگیں۔ کچھ خاص دعائیں آگے بتائی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق آخر تک، قل اعوذ برب الناس آخر تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔
شب قدر میں خوب عبادات کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول مقبول فرمائے اور ہماری تمام جائز تمنائیں قبول فرمائے، آمین۔